अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हूं राना अदीब। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियां पैदा करें, आमीन। आगे बढ़ते हैं। मस्जिद, मदरसा, तलावत, धमाका, बारूद, गड़ा, धुआं, आग, लाशें, ज़ख्मी, अस्पताल, शनाख्त, वरसा, मज़म्मतें, जनाजे और तदफीन, ये तमाम अल्फाज मजमूआ हैं उस सानहे का जो कल पेशावर की तीर कॉलोनी की मस्जिद में पेश आया। मदरसे में धमाका हुआ, तलावत करते नन्हे फूल शहीद हो गए, कुछ ज़ख्मी झुलसे और छलनी आज़ा के साथ अस्पताल मुंतकिल किए गए। नाज़रीन, फूलों को बारूद से उड़ाया गया। यहाँ इजहार असर का पुरअसर इजहार ज़रूर आपके सामने रखूँगा। इजहार असर ने कहा है कि ये दास्तां है शहीदों की, खून चकीदा है। ये दास्तां है शहीदों की, खून चकीदा है, कलम भी दस्ते मुअर्रख में सरबुरीदा है। कौन और कैसे हैं ये लोग? कितने बेरहम हैं कि फूलों को मसलते हैं। मौत बांटने वालों के क्या दिल नहीं होते? या पत्थर हैं इनके सीनों में? क्या इन्हें मौत नहीं आएगी? इतने बेखबर हैं ये? क्या वाकई इन्हें इल्म नहीं कि ये बच्चे थे, मासूम थे, निहत्ते थे, तिलावत कर रहे थे? ये सब कुछ जानते हुए अगर इन्हें बारूद और आग की नज़र किया गया तो उन सफ़ाकों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। जो इसमें मुलव्वस है, जिसने सहूलतकारी की, उन्हें लफ्ज़ी नहीं अमली निशान इबरत बनाना होगा। और इस खूनी खेल के सहूलतकारों को तो ऐसे बेनकाब किया जाए कि उनकी नस्लें सदियों तक अपने अजदाद को अपनी पैदाइश पर कोसती रहें। फिर शायद वो भी इन फूलों की कब्रों पर आएँ ताकि नदामत और शर्मिंदगी के तमाम एहसास उन्हें घेरा डाल कर बताएँ कि ये घर तुम्हारे बसाए हुए हैं। यहाँ मैं ताशुक लखनवी की ख्वाहिश का इजहार ज़रूर करूँगा, जिन्होंने कहा था कि कभी तो शहीदों की कब्रों पे आओ, कभी तो शहीदों की कब्रों पे आओ, ये सब घर तुम्हारे बसाए हुए हैं। अब इन दरिंदा सिर्फ सफ़ाक और बुज़दिल दहशत गर्दों को कौन समझाए कि ये कौम के मामार जब घरों से दुआओं के साए में निकलते हैं तो कितने धड़कते दिल इनकी सही और सालिम वापसी के मुंतज़िर होते हैं। 5 से 6 किलो धमाका खेज मवाद जब फटा तो मकाम पर गड़ा पड़ गया। ऐनी शाहिद ने कहा, हर तरफ धुआं छा गया, आग लग गई, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, ना ही कुछ सुनाई दे रहा था। लाशें शनाख्त के बाद वरसा के हवाले कर दी गईं। ज़ख्मियों के जिस्म जले हुए और बदन शर्रों से छलनी थे। संगदिल कातलों को कौन बताए कि उन माओं पर क्या गुजरती है जो अपने लालों के माथे चूम कर रुखसत करती हैं, और जब वो घर वापस आएँ तो उन्हीं के शीरीं लब बेसाख्ता जबीनों के बोसे लेते हैं। ये पत्थर दिल इस जज्बे को समझने से कासिर हैं जिसका जिक्र उमैर नजवी ने किया है कि माओं ने चूम ना होते हैं बुरीदा सर भी, माओं ने चूम ना होते हैं बुरीदा सर भी, उनसे कहना कि कोई ज़ख्म जबीं पर ना लगे। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये बुज़दिल कार्रवाइयाँ मुल्क व कौम और जान हथेली पर लिए शहरियों की हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के हौसले पस्त नहीं कर सकती। पूरी दुनिया जानती है कि जब भी ऐसी दरिंदा सिफ्त क़ुव्वतें मुतहर्रिक हुईं तो कौम के इन सपूतों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर न सिर्फ इन क़ुव्वतों का कला कमा किया बल्कि जामे शहादत भी नोश किया। और शहीद का जो मफ़हूम दीन इस्लाम ने दिया, उसका राज दुनिया भर के स्कॉलर्स अपनी अनथक कोशिशों के बावजूद न पा सके, जिसे अनीस अंसारी ने चंद लफ्ज़ों में बयान किया है। कहते हैं, हम शहीदों को कभी मुर्दा नहीं कहते अनीस, हम शहीदों को कभी मुर्दा नहीं कहते अनीस, रिस्क जन्नत में मिले, शान यहाँ पर बाकी है। नाजरीन, हाज़िर होते हैं मेहमानों के साथ एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तजज़ियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करा दूं। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं
شعبہ صحافت سے ان کا تعلق ہے اور دور حاضر کی صحافت کو بڑے قریب سے جانتے ہیں. اچھی خاصی اندر کی خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سجاد کاظمی صاحب, نمائندہ سچ نیوز اسلام آباد. السلام علیکم سجاد. وعلیکم السلام. آمد کا شکریہ. میں جانتا ہوں مصروفیت ہے, اس کے باوجود آپ نے وقت نکالا پروگرام میں شرکت کی. تھینکس اے لاٹ. چلتے ہیں خبروں کی جانب, اور آپ سے جو پہلی خبر میں پوچھنا چاہوں گا جو اخبارات کا حصہ بھی ہے, اور بلکہ اخبارات کا انٹرنیشنلی اس وقت بہت ہائپ کریٹ ہوئی ہے اسی حوالے سے, اور وہ ہے کرونا کا معاملہ. کرونا کی دوسری لہر ملک میں بھی ہے, اور اسی حوالے سے میں جاننا چاہوں گا پہلے تو یہ کہ کیا اقدامات حکومت کی جانب سے, کیا اقدامات کیے گئے ہیں دوسری لہر کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ اچھا, پہلی لہر جو تھی وہ اتنی خطرناک نہیں تھی کیونکہ اس میں صرف کیسز سامنے آ رہے تھے. یہ دوسری لہر اس حد تک خطرناک ہے, اس میں اموات کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں اور کافی زیادہ اموات جو ہیں ہو چکی ہیں. اگر دیکھا جائے پچھلے ایک ہفتے کا سینیریو اٹھا کے دیکھیں تو پچھلے ایک ہفتے میں 80 سے زائد اموات ہو چکے ہیں. یعنی کہ منیمم جو اگر آپ دیکھ لیں ریشو نکلتی ہے 12 اموات پر ڈے بن رہی ہے. اور جو کہ اگر آپ پہلی لیئر تھی اس میں تو اموات تقریباً 5-7 % بنتی تھی, لیکن اب تو ہے اس کا تناسب بھی بڑھ رہا ہے اور صحت یابی کا تناسب گر رہا ہے. فعال کیسز دن بدن بڑھ رہے ہیں کیونکہ صحت یاب لوگ جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں اور کیسز روزانہ کی بنیاد پہ زیادہ آ رے ہیں. ایک تقریباً 2 ہفتے قبل کی بات ہے, جب کرونا کی دوسری لیئر سے قبل کی بات ہے, کہ جو ڈیلی کے کیسز سے 400-500 تھے, ابھی 800-900 تک جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اگر دیکھا جائے انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو وہاں پر دوسری لیئر سٹارٹ ہو چکی ہے. پاکستان میں ابھی تک ہم اس چیز پہ وہ کیا کہتے ہیں تعین نہیں کر پا رہے کہ دوسری لیئر سٹارٹ ہو چکی نہیں, کیونکہ ہمارے نزدیک اگر 1000 سے زیادہ کیسز ہوں گے تو ابھی جا کے کہیں دوسری لیئر کا وہ کاؤنٹ ہوگی. لیکن اب جو سینیریو ہے اس وقت اس میں یہ ہے کہ اب کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اموات میں اضافہ ہو رہا ہے, صحت یابی کا تناسب گر رہا ہے. اور صحت یابی کا تناسب ایک وقت تھا کہ 94% تک تھا, اب یہ 88% تک آ گیا. اور فعال کیسز بڑھ رہے ہیں کیونکہ صحت یابی کا تناسب گر رہا ہے. اور دوسری لیئر کا اگر دیکھا جائے, اگر جو حکومتی اقدامات ہیں, حکومتی اقدامات صرف NCOC کی میٹنگ تک محدود ہیں. پہلی لیئر میں کچھ تھا کہ ہمیں ڈر تھا کہ اموات ہو جائیں گی, ہم سنبھال نہیں پائیں گے, ہم انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں, لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے. اب وہ صرف ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اینڈ میں بھی, تو شاید اس وجہ سے تھوڑا اس کو لائٹ لیا جا رہا ہے. اور SOPs کی خلاف ورزیاں اس حد تک ہو چکی ہیں کہ جو پہلے سیل کیے جاتے تھے, اسکول تعلیمی ادارے سیل کیے گئے تھے, ان کو کھولا جا رہا ہے. اور ایون کہ ایسے تعلیمی ادارے بھی ہیں جن کو اگر 7 دن کا ٹائم دیا گیا کہ آپ کو 7 دن کے بعد دوبارہ چیک کریں گے, تو وہ 2 دن بعد کھولے ہوتے ہیں. ابھی ایسے کئی اسکولز ہیں, ایسے کئی یونیورسٹیز بھی ایون ہیں کہ ان کے ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ سے کیسز آئے ہیں تو سیل کر رہے ہیں. سیل 1-2 دن کے لیے ہوتے تھے, دوبارہ ابھی پہلے تھا کوارنٹائن ڈیز, آپ نے خود تعین کیا تھا اس کا کہ 7 ڈیز تک وہ بند رہیں گے, 7 دن یا 14 دن تک آپ نے کوارنٹائن ہونا ہے. لیکن ابھی وہ سسٹم نہیں رہا. ابھی تو ایون اگر حکومت کی جانب سے اتنا نرم رویہ سوچا جا رہا ہے یا دیکھا جا رہا ہے, سمجھا جا رہا ہے, یا اس معاملے کی شدت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے اثرات کس طرف جاتے ہوئے؟ ایگزیکٹلی کیسز بڑھیں گے, اور سردی میں اس کی پتہ ماہرین بھی یہ کہتے ہیں سردی میں اس کی شدت بڑھ جاتی ہے, کیونکہ جب یہ آیا تھا صبح سردی میں آیا تھا اور کافی اسپیڈ سے آیا تھا. اور ابھی دیکھا جائے دوبارہ سردیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں, اور ابھی جس طرح ہم SOPs کی وائلیشن کر رہے ہیں اور NCOC صرف احکامات جاری کرنے تک محدود ہے, تو لگتا ہے کہ کیسز بڑھیں گے اور بہت زیادہ بڑھیں گے. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ایک طرف تو SOPs کی خلاف ورزیاں جاری ہیں, تو دوسری طرف خود ہی جو ابھی کئی وفاقی وزراء ہیں انہوں نے خود ماسک تک ڈالنا چھوڑ دیا ہوا ہے. تو باقی وہ لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ آپ ماسک ڈالیں, ماسک تو ہے ہی نہیں. ابھی ایون آپ کو بتاؤں اسلام آباد کی اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد کی ایون ہاسپٹلز میں جو کام کرنے والے ڈاکٹرز ہیں وہی اپنے ماسک استعمال کرنے تک تیار نہیں ہیں. ابھی ان کو لگتا ہے شاید بہت لائٹ ہو گیا, حالانکہ ان کو چاہیے کہ ایک وہ ماسک استعمال کریں, لوگوں کو بتائیں, ان کو اویئر کریں کہ یار. اور ایون کیسز بھی اسلام آباد کے ہاسپٹل سے بہت زیادہ آ رہے ہیں, اس کے باوجود ڈاکٹرز بھی جو ہیں وہ لاپرواہی کا مظاہرہ جانا پاؤں گا. لیکن میں ذرا یہاں پہ ناظرین کو اپنے بتاتا چلوں کہ ایک اور شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں, وہ آن لائن میرے ساتھ موجود ہوں گی, اور ان کا تعلق بھی شعبہ صحافت سے ہے, اور وہ بھی بڑے قریب سے واقعات کو دیکھتے ہیں, اور بلکہ کیونکہ ان کا تعلق پشاور سے ہے. میرے ساتھ موجود ہیں عمران ایاز, بیورو چیف سچ نیوز پشاور. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. عمران, آپ سے تو مجھے یہ جاننا ہے کل کا جو سانحہ ہوا ہے پشاور میں, وہ دھماکہ ہوا, اور ناظرین کو بھی میں بتانا چاہوں گا, لازم بات ہے کہ آپ وہاں پہ موجود تھے, پل پل باخبر رکھا آپ نے ناظرین کو. لیکن اب میں ذرا تفصیلاً آپ سے جاننا چاہوں گا اسی سارے معاملے کو. اور ایسی صورتحال میں کہ پشاور کے مدرسے میں دھماکہ ہوا, 8 طلبہ شہید ہو گئے, 100 سے زائد زخمی ہوئے, بڑا ایک عجیب دردناک منظر تھا. کیا صورتحال رہی, آپ بتا سکتے ہیں میرے ناظرین؟ جی بالکل, کل جو پشاور کے لیے ہے میں یہ کہوں گا کہ ایک بدقسمت دن تھا. آرمی پبلک اسکول کا جو واقعہ پیش آیا تھا, اس کے بعد ایک دوسرا بڑا سانحہ تھا جس میں 8 جو طالب علم تھے وہ اس میں شہید ہوئے, 100 سے زائد جو طالب علم تھے وہ اس میں زخمی ہوئے. یہ میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ یہ ایک مدرسہ ہے جو کہ کوہارٹ روڈ پشاور پر واقع تھا, اور اس میں تقریباً 800 سے 1000 کے قریب جو طالب علم تھے وہ یہاں پر موجود تھے.
لیکن اس میں یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ کل جو درس تھا یہ آخری ان کا درس تھا. اس میں 200 جو طالب علم تھے ان کا درس مکمل ہونا تھا اور انہوں نے اپنے علاقوں کو جانا تھا. یعنی یہ جو طلبہ وہاں پہ جہاں پہ دھماکہ ہوا ہے اس وقت جو پڑھ رہے تھے وہ 200 طلبہ تھے اور اپنا آخری درس مکمل کر رہے تھے جس کے بعد انہیں واپس جانا تھا. جی بالکل. میں تھوڑا سا یہ اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ یہ ایک ایسا مدرسہ تھا کہ پورے خیبر پختونخوا، پورے پاکستان اور دوسرے ممالک افغانستان کے جو طالب علم تھے وہ بھی یہاں پر زیر تعلیم تھے اور وہ یہاں پر پڑھ رہے تھے. جتنے بھی ڈیڈ باڈیز کل 8 کے قریب جو ڈیڈ باڈیز تھی وہ تقریباً ان میں سے زیادہ تر جو لوگ تھے وہ ان کا تعلق کوئٹہ، وزیرستان اور افغانستان سے تھا. تو کل ان کا آخری دن تھا، آخری درس تھا اور درس جاری تھا کہ اس دوران ایک شخص مدرسے کے اندر داخل ہوتا ہے. وہ اس حال کے اندر پہنچتا ہے جہاں پر یہ تمام طالب علم موجود تھے. وہاں پہ وہ بیگ رکھتا ہے اور واپس آسانی سے نکل جاتا ہے. اس کے نکلنے کے بعد جو عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ 2 سے 3 منٹ کے بعد یہ دھماکہ ہوتا ہے اور دھماکہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ جو بم ڈسپوزل اسکواڈ جو وہاں پر موجود تھا اس کے جو AIG تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس بم میں جو وہاں پہ جو ڈیوائس رکھا گیا تھا اس میں جو ایک تو چرے تھے، دوسرا اس میں ایسا کیمیکل تھا جو جلسنے کے کام آتا ہے اور جتنے بھی اس میں لوگ زخمی ہوئے وہ زیادہ تر لوگ اس میں جلسے ہوئے تھے. یعنی جلسے ہوئے بھی تھے اور چھروں کے نشان بھی تھے، چھروں کے نشان بھی تھے ان کے بدن، نشان بھی تھے. بالکل. دوسرا یہ کہ جو لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں وہ زیادہ تر جلس گئے تھے اور کافی دیر تک ان کی پہچان نہیں ہو رہی تھی. پھر دوستوں کے ذریعے، اساتذہ کے ذریعے ان کی پہچان کرائی گئی اور اس کے بعد جو ہے ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی. ان کی جو میت ہے وہ اپنے آبائی علاقوں کو روانہ کی گئی. لیکن بڑا اہم سوال ہے یہاں پہ عمران، میں جو پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ طلبہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیمات حاصل کر رہے تھے، تو وہ مدرسہ ہے تو سیکیورٹی سسٹم کوئی نہیں، وہاں پہ کچھ بھی ٹریس نہیں ہو پایا؟ کیا وہ فعال نہیں ہے؟ کیا معاملات ہیں؟ اور سنا ہے وہاں پہ کوئی حفاظتی گارڈ بھی موجود نہیں تھا، محافظ نہیں تھا. جی بالکل. دیکھیں ایسا تھا کہ دہشت گردی کا ایک لہر تھا خیبر پختونخوا میں. اب جب وہاں پہ خیبر پختونخوا میں امن آ چکا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ لوگ تھوڑا سا لاپرواہ ہو چکے ہیں اور خصوص طور پر جو میں پولیس کو یہاں پہ موعد الزام ٹھہراؤں گا کہ اسکولوں میں اب وہ نظام نہیں رہا جس طرح پہلے وہ اسکولوں کو چیک کرتے تھے، مدرسوں کو چیک کرتے تھے، ان کے کیمرے کو چیک کرتے تھے، ان کے جو سیکیورٹی نظام ہے اس کو چیک کرتے تھے اور پورا پابندی سے اس کو چیک کیا جاتا تھا اور ڈیلی رپورٹ IG صاحب کو جاتی تھی. اب وہ چیز تقریباً ختم ہو چکی ہے اور اسی کا فائدہ اٹھایا گیا دہشت گردوں نے. اور کل جب جس مدرسے میں ایک شخص داخل ہوتا ہے کتنے آسانی سے وہ اندر جاتا ہے، بیگ رکھتے ہیں اور آسانی سے وہاں سے وہ فرار ہو جاتے ہیں اور اتنا بڑا سانحہ رونما ہوتا ہے تو یقیناً وہاں پہ نہ تو کوئی سیکیورٹی کا نظام تھا، سیکیورٹی لیبس ہے، یعنی صورتحال کچھ ایسی ہے. کیمرے بھی نہیں تھے، کیمرے بھی CCTV کوئی کیمرہ وہاں پہ موجود نہیں تھا. جی بالکل صحیح. عمران آپ ہمارے ساتھ ہی یہ پروگرام کا حصہ ہیں، میں مزید سوالات بھی آپ سے کروں گا. میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں سجاد کاظمی اور ان سے بھی مجھے کچھ پوچھنا ہے. سجاد، کرونا کی بات تو ہو گئی لیکن بڑی اہم چیز جو آپ نے ہی بلکہ انکشاف کیا ہے کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ کرونا کا شکار ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ سر 71 لیڈی ہیلتھ ورکرز ایسی ہیں جن کو ابھی ریسنٹلی کرونا کی تصدیق ہوئی 1 ماہ کے دوران، اور اس میں 56 ایسے ڈاکٹرز ہیں جو کہ مختلف اسپتالوں میں جو ہیں کام کر رہے تھے، اور 7 اگر دیکھا تو 11 جو اس میں 10 جو ہیں نرسز ہیں اور 7 نان میڈیکل سٹاف ہیں. یہ اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں. اور اسلام آباد میں نان میڈیکل، آپ سوچ رہے ہوں کہ نان میڈیکل نام لیا تو ان کو کیسے کرونا ہو گیا. ایون کہ جب آپ کی سرکاری اسپتالوں میں انجیکشن لگانے کے لیے نان میڈیکل سٹاف ہوں گے نا تو پھر اس طرح کے واقعات بھی ہوں گے، ان کو کرونا بھی ہوگا اور وہ پھیلائیں گے بھی. ہاں ایون کہ گورنمنٹ کے لیول پہ دیکھا جائے ہاسپٹل کے اندر ایسے یعنی ان کو عطائی کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، ان کو ڈرپ لگانے کے لیے، اتارنے کے لیے، میڈیسن دینے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ آپ جاؤ. اور ایون کہ بہت بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے احتجاج اپنی طرف YDA کر رہی ہے، YCA والے کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف خود ڈاکٹرز بھی سینئر ڈاکٹرز ہیں وہ بھی سیریسلی نہیں لے رہے چیزوں کو. انہوں نے آگے جونیئر کو کیا. ابھی جو کرونا کے جن میں تصدیق ہوئی ہے ان میں تقریباً 80% ایسے لوگ ہیں جو کہ مطلب تربیت یافتہ نہیں ہیں، مطلب تربیت لے رہے تھے، PGs تھے، ہاؤس آفیسر تھے، مطلب ہاؤس جاب جو کرتے ہوتے ہیں وہ آفیسر تھے، مطلب کہ انہوں نے ریسنٹلی مطلب گریجویٹ ہوئے ہیں. تو اتنا سامنا رہا کرونا کا، بری حالت رہی اور پوری دنیا اس کا شکار رہی، اور یہ گاڈ گفٹیڈ ہے کہ ہم محفوظ ہیں کسی نہ کسی صورتحال، چاہے وہ جغرافیائی معاملات ہیں یا باقی معاملات ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی تربیتی سیشن اور اب کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. سر میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ہم دعاؤں پہ چل رہے ہیں. ہمارے پاس کچھ وہ ابھی
کیسز کم ہو رہے ہیں نا تو اس میں ہمارا کچھ عمل دخل نہیں ہے. ہم تو SOPs کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں. ایون اگر ہاسپٹل کی صورتحال اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو موجود ڈاکٹرز ہیں اور وہ سیریز جیسے پہلے میں نے واضح کیا وہ سیریز نہیں لے رہے. ابھی یہ نان میڈیکل ابھی ہارٹ ڈپارٹمنٹ سے تقریباً 3-4 کیسز. ابھی میں کو ایک اور ریسنٹلی ایک اپڈیٹ دوں, نیفرولوجی ڈپارٹمنٹ ہے جہاں کے ڈائلسس یہاں پہ کیے جاتے ہیں, وہاں پر پورا جو ہے اس کو سیل کر دیا گیا اور وہاں پہ یہ نوٹیفکیشن دیا گیا کہ جو اسلام آباد کے رہائشی ہوں گے وہ انتہائی ایمرجنسی میں آئیں گے اور وہ یہاں پہ علاج کروا سکیں گے. باقی ڈائلسس کے لیے جو بندہ اس علاقے سے آئے گا اس کو دوبارہ واپس ریفر کیا جائے گا اور وہاں سے کروائے گا. اب یہ جو بندہ چکوال سے آ رہا ہے, کچھ دور دراز علاقوں سے آ رہا ہے, گجرانوالہ سے آ رہا ہے, وہ یہاں پر اسلام یہ دنیا کا پاکستان کا دوسرا بڑا اسپتال ہے یہ فیمس. اور اگر دور دراز یہاں پہ بندے آتے ہیں علاج کروانے کے لیے, اگر دوبارہ اس کو اپنے علاقے بھیجنا ہے پھر اس کو کیا فائدہ آنے کا. اور ڈائلسس کی اگر آپ ایک کی ڈائلسس کی قیمت دیکھتے ہیں تو 8,000 سے 10,000 ایک ڈائلسس ہوتا ہے. اور ایک مہینے میں جس بندے کو گردے کا عارضہ لاحق ہے اس کو ایک مہینے میں 4-5 مرتبہ کروانا پڑتا ہے, 4 سے 5 مرتبہ, یعنی کہ 40,000 تک اس کا ایک مہینے کا لگتا ہی لگتا ہے. وہ آج نہیں رہا ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں, انتظامیہ سر صرف اور صرف یہ کہنا تک محدود ہے کہ ہمارے پاس سٹاف کم ہے, ہمارے پاس ڈاکٹرز کم ہیں, کچھ ہڑتالوں پہ گئے ہوئے ہیں جو ہیں اور ان میں کرونا کی تصدیق ہو رہی ہے, اس وجہ سے ہم جو ہیں ان کو یوز نہیں کر پا رہے, ان کو کنونس نہیں کر پا رہے لوگ. باقی ڈاکٹرز ہمارے پاس سٹاف کم ہے, وہ ان کا یہ کہنا ہے. لیڈی ہیلتھ ورکرز کی جہاں تک بات ہے, لیڈی ہیلتھ ورکرز میں کافی بڑی تعداد میں وہ بھی سامنے ہے, 10 نرسز میں ہو چکا ہے. تو یہ نرسز تو چلو سمجھ آتی ہے, لیکن نان میڈیکل سٹاف کا اگر کرونا کی تصدیق ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کیا ہے اس پرپز کے لیے جس کے لیے وہ ہائر نہیں ہوئے. صورتحال ہوئی ہے, نظر انداز کیا جا رہا ہے. میں سجاد مزید بھی آپ سے پوچھوں گا, لیکن میں ذرا عمران ایاز سے کچھ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جاننا چاہوں گا. عمران, یعنی سانحہ ہو گیا, واقعہ ہو گیا, جو بھی ہوا وہاں پہ دھماکہ ہوا اور اچھا خاصا وہاں پہ گڑھا پڑ گیا, وہ جو مواد تھا دھماکہ خیز وہ اچھا خاصا تھا, لیکن معاملات تو اس کے بعد شروع ہوئے, یعنی مصیبتیں تو اس کے بعد شروع ہوئیں کہ جب ان کو شفٹ کیا جا رہا تھا ہاسپٹل میں. ایک تو لاشوں کی شناخت, اور جس طرح آپ نے بھی بیان کیا کہ جسم جھلسے ہوئے تھے, بدن پہ چھروں کے نشان تھے, یعنی چھلنی ہوئے بدن تھے. تو ایسی صورتحال وہ کیا کیفیت تھی, اور طبی جو بھی امداد فراہم کی گئی وہ کیا صورتحال تھی؟ دیکھیں جی, میں یہاں پہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ کل جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد جو پشاور کا بڑا ہسپٹل ہے, لیڈ ریڈنگ ہسپٹل, جو کہ 2004 سے لے کر 2014 تک جتنی بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں, اس ہسپٹل نے تمام وہ دہشت گردی کے واقعات جو ہے اس میں جتنے بھی زخمی تھے, جتنی بھی ڈیڈ باڈیز ہیں وہ اسی ہسپٹل میں آئے ہیں. خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا ہسپٹل ہے. تو کل جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد وہاں پر ایمرجنسی نافذ کی گئی, وہاں پہ جو ڈاکٹرز تھے وہ موجود تھے, میں خود وہاں پر گیا ہوں. انہوں نے وہاں پہ جو زخمی لائے گئے تھے ان کو فوری طور پر طبی امداد دی. ان کی جو کل جو کوشش تھی, ان کی جو محنت تھی وہ قابل ستائش ہے, کیونکہ فوری طور پر انہوں نے تمام جو زخمی تھے ان کو علاج فراہم کیا. پھر پشاور کے لوگوں کو میں ان کے حوالے سے کہوں گا, میں بالکل یہی جاننا چاہتا تھا کہ عوام کے جذبات, یعنی لوگوں کے جذبات کیا تھے, ان کا مدد کرنے کا کیا جذبات رہا؟ دیکھیں رانا صاحب, جب بھی کبھی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو میں یقین کریں پشاور کے جو شہری ہیں لوگ بڑی تعداد میں ہسپٹلوں کے باہر پہنچ جاتے ہیں, اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ اگر بلڈ کی ضرورت ہے, کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو وہ یہاں پر حاضر ہیں, باہر موجود ہیں, وہ بلا سکتے ہیں اور ہم بلڈ دے سکتے ہیں. کسی اور خدمت کی ضرورت ہو تو وہ یہاں پر موجود ہے. کل بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہسپٹل کے باہر موجود تھے. پھر جب ہسپتال کی جانب سے ایک مطالبہ آیا کہ خون کی ضرورت ہے تو بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر خون دینے کے لیے پہنچے. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ کل جس طرح کا واقعہ ہوا اور جس طرح ایک ہال کے اندر جتنی بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو خدشہ اظہار کیا جا رہا تھا کہ اس میں اموات بہت زیادہ ہوں گی. لیکن اللہ کا بہت کرم ہے کہ 8 قیمتی جانیں تو ضائع ہو گئی ہیں, لیکن جس طرح خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا. لیکن ایک اور بڑا اہم سوال ہے عمران, میں ایک اور بہت اہم پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ جو شہداء تھے جب وہ لاشیں سامنے آئیں, پھر ان کی شناخت کرنا, اور جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں جیسے چہرے بنے ہوئے تھے اور جلد کی جو صورتحال تھی, ان کی شناخت کے بعد اور ورثاء کا وہاں پہ ہونا, ان کو وہ لاشیں ان کے حوالے کرنا, تو کیا مناظر دیکھنے میں آئے اس وقت؟ دیکھیں جی, ایک تو میں یہ کہوں گا کہ جس وقت ایک واقعہ ہوا پشاور کا, ایک بڑے عرصے بعد دہشت گردی کا واقعہ ہوا, کیونکہ امن قائم ہو گیا تھا, لوگ خوشحال ہو گئے تھے, کام وغیرہ سارا کچھ اپنے روٹین کے مطابق چل رہا تھا. تو کل جب یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اس کے بعد پورے پشاور شہر کی فضا جو تھی وہ سوگوار تھی, کیونکہ لوگوں کو وہ جو ایک دہشت گردی کی ایک میں یہ کہوں گا ایک عادت سے پڑ گئی تھی, لوگ ایک چیز کے ساتھ عادی بن گئے تھے, کافی عرصے سے وہ اس سے دور ہو گئے تھے. پرامن فضا ہو گئی. کل جب یہ واقعہ پیش یعنی امن فضا تھی, تو
تو کل جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد ہر آنکھ جو تھی وہ اشکبار تھی. لوگ, میں نے خود دیکھا لوگوں کو, وہ رو رہے تھے اور پریشان تھے, کیونکہ یہ ایک تو یہ تھا کہ مدرسہ تھا, مسجد تھا, وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا, پھر ایک عرصے بعد دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا. تو یقین کریں کہ جو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فضا سوگوار تھی, لوگ سوگوار تھے. میں عمران ایاز گفتگو جاری رکھیں گے, یہاں پہ مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا. ناظرین پروگرام جاری ہے, لیتے ایک شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے. میں مزید پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں اور سب سے پہلے میں سجاد کی جانب جاؤں گا. سجاد, کرونا کی ہم بات کر رہے ہیں, بہت سارے معمولات ہیں جو نظر انداز بھی کیے جا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود کیونکہ کرونا کی دوسری لہر کا سامنا تو ہے, تو میں جاننا چاہتا ہوں ویکسین کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں اس وقت. سنا ہے ویکسین کی کوئی قیمت کا تعین ہو چکا؟ آج بالکل دیکھا جائے تو ابھی تیسرا فیز جاری ہے, تیسرا ٹرائل جاری ہے ویکسین کا, جو کہ ریمڈیسیور کے نام سے ہے, اور اس کا تیسرا ٹرائل جو ہے وہ جاری ہے. تو 2 پہلے ٹرائل کامیاب ہو چکے ہیں. ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ یہ کسی حد تک بینیفٹ دے کرونا کے مریضوں کے لیے. تو اس کی ویکسین 11 جون کو اس کا طے کی گئی تھی, وفاقی کابینہ میں اس کی منظوری دی گئی تھی کہ پہلے اس کی قیمت تھی 10,873 اور اب اس کو کم کر کے 9,244 کیا گیا ہے. اور یہ پاؤڈر ٹائپ ایک ویکسین ہوتی ہے, اس کی 100 ملی گرام کا یہ میلول ٹیپ ہوتا ہے. تو اس کا جو ہے اس کی ویکسین کا تعین کیا گیا اور اس کو دوبارہ بھی ڈریپ نے اس کی منظوری دی ہے. اور ڈریپ کا یہ کہنا ہے کہ اس کی 2 شرائط رکھی ہیں کہ امپورٹر جو اس کو لے کے آ رہا ہے یا اس کو امپورٹ کر رہا ہے یا بنوا کے لا رہا ہے, اس کے لیے 2 چیزیں ہوگی کہ MRI جو پرائس ہے اس کی جو پیکنگ کے اوپر ہے وہ لکھنا لازم ہوگا اور ہمیں بتانا لازم ہوگا. لیکن جیسے کہ آپ نے پہلے دیکھا کہ کئی ایسی میڈیسن ہیں کہ جو کہ ڈریپ کو پتہ نہیں, لیکن ویکسین جو استعمال بھی ہو رہی ہیں ابھی, ایون کہ کئی ایسی میڈیسن ہیں جو بند ہو چکی ہیں لیکن ڈریپ کی طرف سے اب بھی استعمال ہو رہی ہیں. اس میں ایک بروفن کی آپ کی گولی سر فہرست ہے کہ اس کو بند کر دیا تھا, اس کو کر دیا تھا ڈریپ نے. وہ جو ہے ویکسین اسپیسیفائڈ ہے اور تجربہ ہو چکا, اس پہ تیسرا ٹرائل جاری ہے اور یہ لاسٹ اینڈ فائنل سٹیج ہے. اور میرے فائزر ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے جس سے میری ان کے نمائندے سے بات ہوئی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو اس پہ کام کر رہے ہیں اور ہماری کافی جو تحقیق ہے وہ اچھی جا رہی ہے اور ہمیں ممکنہ طور پر یہ جو ہے رسپانس پازیٹیو آ رہا ہے اور اچھے نتائج جو ہیں دسمبر کے مڈ تک یا نومبر کے اینڈ میں نا, وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ویکسین کو ڈیولپ کر لیں گے. اچھی خبر ہے, یہ اچھی خبر ہے اور سیاست, لیکن اس کے پہلے یہ جو ویکسین کا جو ہے قیمت طے جو کر دی گئی ہے, یہ بھی قیمت ابھی بھی زیادہ ہے. ابھی بھی کئی ایسے دوست تھے شہری میرے جن سے میری بات ہوئی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آگے ڈائلسس ہم سے پورا نہیں پڑتا, 8,000 کا وہ نہیں ہوتا اور یہ 9,000 کی ویکسین کون لے گا. پھر اس سے بہتر ہے کہ ہم وہی کاف صرف لے کے گزارا کریں گے, کیونکہ اگر آٹومیٹکلی خود ٹھیک ہوتا ہے. یہ چاہیے تھا حکومت کو کہ اگر یہ ویکسین اگر آپ نے بنائی کیا گیا ہے, کیا عوام کی قوت خرید کو مد نظر نہیں رکھا گیا؟ مجھے تو میری پرسنل یہ رائے ہے کہ یہ شاید اشرافیہ کے لیے رکھا گیا ہے. جو لو لیول لوگ ہیں ان کو پھر بھی شاید وہی کرنا پڑے گا, زکوٰۃ فارم فل کرنا پڑیں گے, کسی سے بڑے لیول سے لوگ سے جا کے اسے سائن کروانا پڑیں گے. اس کے بعد میں آپ نے بتایا تھا کہ وہ زکوٰۃ فارم بھی نہیں ہے, زکوٰۃ فارم بھی اس وقت اویلیبل نہیں ہے اور اس کے لیے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے. اس کے بعد عام آدمی کے لیے یا غریب کے لیے تو اچھی خاصی اور سفید پوش طبقہ تو پس جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے, اس کی جو مشکلات اس کے لیے کورونا تھا. یہ خبر اچھی ہے کہ اس کا علاج نظر آ رہا ہے اور ویکسین جو ہے ممکنہ طور پر یہ نومبر کے اینڈ تک یا مڈ تک جو دسمبر کے ہیں ممکنہ طور پر یہ ویکسین بن جائے گی. اور یہ بننا ایک اچھی چیز ہے کہ پاکستان میں کیسز بھی ہم نے رکے ہوئے تھے اور اس کے فوراً بعد اگر یہ ایک طرف دوسری لہر آنے سے قبل ہی اگر یہ ویکسین بن جاتی ہے تو پھر تو یہ ایک اچھا بریک تھرو ہے. صحیح, یعنی یہ اچھی خبر ہے. میں ذرا عمران ایاز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سانحہ اپنی جگہ پہ, صورتحال اپنی جگہ پہ معاملات ہو گئے, لیکن صوبائی حکومت نے کچھ امداد کا اعلان بھی کیا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ امداد کیا صرف شہداء کے لیے ہے یا زخمیوں کے لیے بھی ہے؟ کیا صورتحال ہے, اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ جی بالکل, امداد کا اعلان کر دیا گیا ہے. کل واقعے کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جو شہداء تھے ان کے لیے 5-5 لاکھ روپے کا اعلان کیا, جبکہ جو زخمی تھے ان کے لیے 1-1 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا. تو یہ ایک کل حکومت کی جانب سے ایک اعلان کیا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پروسیس جو ہے جو امداد دینے کا ہے, کیا اتنا آسان ہے اور اویلیبلٹی ہوگی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک تو انہیں سانحہ کا سامنا کرنا پڑ گیا اور دوسرا یہ معاملات بھی تاخیر کا شکار تو نہیں ہوں گے؟ رانا صاحب, اگر میں ماضی کی بات کروں تو اکثر اوقات ایسا ہوا ہے کہ حکومت نے مختلف اوقات میں اس طرح اعلانات کیے تھے اور وہ اعلانات صرف اعلانات تک ہی محدود تھے, کیونکہ عملی جامہ نہیں پہنایا گیا جو کہ پہلے جو کہا گیا عملی جامہ نہیں ہوا. پہنایا گیا. صحیح. جی, اور اب صورتحال کس طرف جاتی نظر آتی ہے آپ کو؟
دیکھیں جی کل تو گورنمنٹ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے، اب دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. لیکن میں اگر مجموعی طور پر پشاور شہر کی بات کروں تو آج جب میں صبح گھر سے نکل رہا تھا تو سیکیورٹی کے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے تھے اور مجھے آج پولیس بھی کافی چوکس نظر آئی. کچھ میں نے ناکہ بندیاں بھی دیکھی جو کہ اضافی بن چکی تھی. تو اگر اب بھی کچھ ہو جائے تو بہتر ہوگا کیونکہ تھریٹس جو ہیں ہمیں کافی عرصہ کچھ دن قبل ہمیں موصول ہو گئی تھی کہ پشاور کو اور کوئٹہ کو جو ہے یہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی احتیاطی تدابیر نہیں اپنائی گئی. اچھا میں کیونکہ آپ پشاور میں موجود ہیں اور میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک اور بڑا اہم ایشو ہے اور وہ ایشو ہے بی آر ٹی کا. 38 دن بی آر ٹی بند رہی ہے اور اس کے بعد دوبارہ بحالی ہوئی ہے، اور بحالی میں کیا آپ کو لگتا ہے، یعنی یہ میں جاننا چاہوں گا کہ آخر وہ نقائص کیا بسوں کے دور ہو گئے ہیں جن کی وجہ سے یہ سلسلہ رکا تھا؟ رانا صاحب 13 اگست کو اس کے افتتاح ہوا تھا اور ایک ماہ کے اندر تقریباً اس میں 4 واقعات رونما ہوئے تھے اور چاروں واقعات میں جو بس تھے ان میں آگ لگی تھی. لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ان چاروں واقعات میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. مالی نقصان تو ضرور ہوا لیکن کوئی جانی نقصان اس میں نہیں ہوا. لیکن ایک بس بعد میں بھی تو بعد میں بھی جو روڈ پہ آئی اس میں بھی خرابی ہو گئی تھی، یعنی وہ کیا ان کے فالٹس دور ہو گئے ہیں، یعنی ان میں جو نقائص ہیں وہ کور کر لیے گئے ہیں؟ دیکھیں جو ترجمان ہے بی آر ٹی کا، جو صوبائی حکومت ہے، ان کا تو یہی کہنا ہے کہ جو بسیں آئی تھی اور جو فالٹ اس میں موجود تھا، اس کے بعد جو چائنا کی جو کمپنی تھی جن سے بسیں لائی گئی تھی ان کے جو انجینئرز تھے وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے فالٹ جو ہے اس کو دور کر دیا ہے. کیونکہ 1 ماہ تک یہ گاڑیوں کو خالی لے کر ان روڈوں پر وہ اس کا ٹرائل انہوں نے کیا. وہاں پہ اس وزن کو پورا کرنے کے لیے جو ریت کی جو بوریاں ہوتی تھی وہ اس میں رکھی جاتی تھی. تو 1 ماہ ٹرائل مکمل کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو اوپن کیا جائے کیونکہ جو نقائص اس میں موجود تھے اب اس کو دور کر دیا گیا ہے. لیکن اتفاق سے جس وقت یہ بس روانہ ہوئی دوبارہ 38 دن بعد اسی دن ایک بس پھر خراب ہوئی. گرچہ اس میں آگ تو نہیں لگی لیکن روڈ کے اوپر وہ گاڑی خراب ہوئی اور مسافروں کو شدید پریشانی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو اس حوالے سے جو ترجمان ہے بی آر ٹی کا ان کا یہ کہنا تھا کہ جو مسائل ہیں یہ چھوٹے چھوٹے مسائل یہ تو گاڑیوں میں آتے رہتے ہیں، تو یہ معمول کا مسئلہ تھا جو کہ دور کر دیا جائے گا. یعنی یہ بسوں کا خراب ہونا اور مسافروں کا پریشان ہونا بھی انہیں معمول کا مسئلہ لگ رہا ہے. اب یہ کچھ کیونکہ یہی بات ہم نے ان سے کہی تھی لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ چلے وہ تو ایک طرف ہے لیکن جو آگ لگ رہی ہے اور اس سے جو نقصان ہو رہا ہے یہ بلکہ بڑا اہم سوال میرے پاس موجود ہے، میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا، لیکن ایک سوال میں ذرا سجاد سے پوچھ لوں. سجاد آپ کی یعنی یہ تو بی آر ٹی کا معاملہ اور پشاور کا معاملہ اور بڑے عرصے سے ہم یہ سن رہے ہیں اور اب جو صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں مشکوک ہوتی جا رہی ہے، لیکن آپ کے پاس ایک معاملہ آپ نے ایک انکشاف کیا تھا کہ کچھ انجیکشنز جو ہیں ان میں ملاوٹ کا انکشاف ہوا. بالکل انجیکشن جو ہے پہلے میڈیسن اس کے بعد اب انجیکشن کی باری آ چکی ہے کہ انجیکشن میں بھی ملاوٹ کا انکشاف ہوا. اور پہلے ہوتا تھا ڈریپ جو ہے منظوری دیتی تھی، پھر ان کا تعین ہوتا تھا کہ یہ ویکسین ہے، اس کا یہ ہے، اس کا فارمولہ ہے اور باقی چیزیں جو ہوتی ہیں. ڈریپ کا کام ہوتا ہے کہ یہ چیزوں کا تعین کرنا کہ یہ مارکیٹ میں لایا جائے معیاری ہے غیر معیاری ہے. اس کے بعد مارکیٹ کس حوالے سے استعمال انجیکشن جو بالکل انجیکشن جو ہے یہ بیماری کے لیے ڈفرینٹ جو ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے مختلف بیماریوں میں استعمال ہونے والے انجیکشن. جی وہی انجیکشن ہے اور 3 فارماسیوٹیکل کمپنیز لاہور کی اور کراچی اور اسلام آباد کی جو ہے انہوں نے اس کو مشترکہ طور پر بنایا تھا اور اس کو استعمال ہو رہا تھا. اور اس کے بعد اس میں انکشاف ہوا کہ اس میں گلاس کا جو ہے گلاس کے ذرے جو ہیں وہ پائے جا رہے ہیں انجیکشن کے اندر. اس کے بعد اس کو بلیک لسٹ کیا گیا، اس کو کہا گیا 7 روز میں اس کو جو ڈسٹریبیوٹر جو ہیں وہ واپس لے لیں، سپلائی چین جو اس کی بند کریں اور اس کے اوپر جو ہے ہمیں بتائیں رپورٹ دیں. تو کوئی تحقیقاتی رپورٹ ابھی بنی نہیں ہے کہ کتنا یہ استعمال ہو گیا، ابھی تک تو اس کے اوپر کتنے لوگ اس کو استعمال کر چکے ہیں؟ بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. حالانکہ یہ بہت زیادہ ایک قسم کا سنجیدہ مسئلہ ہے لیکن اس کے باوجود ابھی تک غیر سنجیدگی نظر آ رہی ہے. ڈریپ نے صرف ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دی اور اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیا کہ یہ جو انجیکشن اس کو استعمال نہ کیا جائے. ابھی ہر بندے کو کیا پتا کہ کون سے انجیکشن جو ہیں ابھی استعمال جو ہیں ان کو بند ہو چکی ہے. یعنی یہ ڈریپ کا کام ہے اٹھانا اور اس کا استعمال. ابھی وہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اٹھاؤ اور 7 روز میں ہمیں رپورٹ جمع کرو. غفلت بالکل ہے. ڈریپ کی اگر اندر کی رسا کشی جاری ہوگی، اگر اچھے جن کے جو اہم جو لوگ ہوں گے کام کرنے ان کو نکال کر اپنے اکبر پروری کو جو پروان چڑھائے گا تو اس طرح
طرح کے واقعات تو عام ہو گئے نا. محکمہ صحت کہاں بیٹھا ہے؟ محکمہ صحت کا کوئی خیال نہیں رکھا. محکمہ صحت کا یہی کام ہے کہ ہمیں ایس او پیز پر عمل درآمد کروانا ہے بس, اور وہ بھی صرف اور صرف نوٹیفیکیشن تک محدود ہیں, صرف اور بتانا کہ یہ ماسک استعمال کریں جی کرونا بچ جائے گا, کرونا ختم ہو جائے گا. لیکن صرف اور صرف عملی جامع بنانے کے لیے وہ کوئی ان کی نہ ٹیم موجود ہے, نہ ڈریپ نے کوئی کارروائی کر کے کسی کو سیل کیا ہے, نہ جہاں سے انجیکشن پکڑے گئے ہیں. وہ جو انجیکشنز ہیں جو ملاوٹ کا شکار یعنی ملاوٹ کا جن میں انکشاف ہوا ہے ان کے بارے میں کوئی کارروائی نہیں ہوئی, کوئی تحقیقات نہیں ہوئی, ان کی تفصیل کے بارے میں رپورٹ نہیں آئی. ان کے بارے میں صرف اور صرف یہ کہا گیا کہ آپ 7 روز میں اٹھا کر رپورٹ ہمیں جمع کرواؤ اور اس کی سپلائی جو ہے وہ بند کی جائے, بات ختم. لیکن اس کے بعد اگر وہ چل بھی رہا ہے, بیماریوں میں استعمال ہو رہے ہیں, یعنی ایک اسپیسیفائیڈ نہیں کئی بیماریوں میں استعمال ہو رہے ہیں اور یہ مارکیٹ میں آ چکے ہیں. مارکیٹ میں باقاعدہ یہ یوز ہو رہے تھے, اور اس وہاں پر یوز ہونے کے بعد یعنی کہ ابھی مارکیٹ میں آنے کے بعد انہوں کو انکشاف ہوا ہے کہ اس میں جو شیشے کے گلاس کے ذرے پائے جا رہے ہیں. انکشاف بھی کیا کہیں مریضوں کی جانب سے کیا گیا ہے, کوئی کمپلین کی گئی یا تحقیقاتی کوئی اپنا ہی؟ اس کے حوالے سے ڈریپ نے اس حوالے سے کچھ بھی تک واضح نہیں کیا, لیکن ان کو یہ کہنا ہے کہ اس میں زراعت کا جو ہے انکشاف موجودگی کا انکشاف ہوا, اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا اس کو بند کیا جائے. لیکن ابھی تک اگر ابھی جو ہے صرف ویب سائٹ ڈالنے تک محدود نہیں ہونا چاہیے, اس کے اوپر کام کرنا چاہیے, اور جنہوں نے جو اس میں کمپنیز ملوث ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا کہ آپ نے کس اور معیار کا تعین کرنا ڈریپ کا کام ہے, ڈرگ ریگولیٹ کروانا ڈریپ کا کام ہے. ان کا کام ہے کہ بتانا کہ یہ معیاری ہے غیر معیاری, اور لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا, لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والا مسئلہ بات ہے. یعنی میں ضرور یہ چاہوں گا اور ارباب اختیار لازم بات ہے کہ ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ یہ تو زندگیوں سے کھیلنے والے معاملہ ہے اور آخر اس پہ غفلت کیوں ہے, چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہے. میں ذرا عمران ایاز سے ایک سوال عمران میں ضرور پوچھنا چاہوں گا BRT سے متعلق. یعنی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ آگ لگنے کے واقعات سامنے آئے, بسیں روک دی گئیں, پھر بس کو چلایا گیا, پھر ایک خرابی سامنے آئی, لیکن آگ کا جو معاملہ ہے اب اگر مسافر اسے استعمال کر رہے ہیں یا عوام اسے استعمال کرتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں کوئی کسی قسم کا خوف تو نہیں ہے کہ کہیں دوبارہ سے آگ نہ لگ جائے, یا اس کی کوئی بھی انتظامیہ کا کیا کہنا ہے کہ اب ایسا کوئی بھی شبہ بھی نظر نہیں آئے گا؟ جی بالکل رانا صاحب, آپ نے اچھا سوال کیا. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں, اگر ہم جس وقت اس کی افتتاح کی بات کریں تو اس وقت ان بسوں میں رش بہت زیادہ تھا. انشاءاللہ جب اگلا پروگرام میرا آپ کے ساتھ ہوگا تو میں آپ کو ایک ڈیٹیل دوں گا کہ جس وقت BRT شروع ہوئی تو اس وقت تعداد کیا تھی لوگوں کی, آمدن کیا آئی تھی, اور اب اس وقت کیا ہے اور کتنے لوگ اس میں سفر کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک نکتہ تو میں خود ایک سوال تو میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ آخر ان بسوں کی کیپیسٹی نہیں بتائی گئی تھی, اس میں کوئی رش کے حوالے سے یا کیپیسٹی کے حوالے سے یا لوگ زیادہ بیٹھ رہے تھے, آخر وہ معاملات جو ہیں, ایک تو یہ چیز, اور دوسرا عوامی رد عمل کے عوام کے ذہنوں میں کوئی اب خوف تو نہیں ہے آگ کے حوالے سے؟ اب میں یہی بتا رہا ہوں کہ اگر ہم اس وقت کا موازنہ کریں جس وقت BRT سٹارٹ ہوئی تھی تو اس وقت رش بہت زیادہ تھا اور بڑی تعداد میں لوگ اس گاڑیوں میں سفر کر رہے تھے. اب اگر آپ ان گاڑیوں کو دیکھیں تو میں 2-3 دن سے جب سے شروع ہوئی ہے میں دیکھ رہا ہوں تو گاڑیاں تقریباً بس اتنے ہی لوگ اس میں سوار ہیں کہ سیٹوں پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, اور کم تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس میں سفر کر رہے ہیں. 2-4 جو میرے جاننے والے ہیں, جو دوست ہیں, جب ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اب جو خوف جو ہے وہ تقریباً اب بھی لوگوں میں موجود ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ اس میں آگ لگتی ہے, کیونکہ یہ تو آٹومیٹک گاڑیاں ہیں تو آٹومیٹکلی اس کے گیٹ جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں, باہر نکلنے کے اس میں کوئی راستہ نہیں ہوتا. تو یعنی ایگزٹ نہیں رکھا گیا کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے, ایگزٹ نہیں ہے گاڑیوں میں, ایگزٹ نہیں, بالکل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خوف موجود ہے لوگوں میں اس کو نکلنے کے لیے ایک عرصہ درکار ہے. صحیح, بالکل. اور مجھے تو یہ جاننا ہے کہ آخر انتظامیہ سے کوئی سوال نہیں پوچھا گیا کہ آپ نے ایگزٹ کیوں نہیں رکھا, اور ایسا معاملہ جب پیش آ گیا ہے کہ آگ لگتی رہی گاڑیوں میں پھر بھی نہیں؟ دیکھیں جی, آگ کے معاملے پہ تو یہ بالکل خاموش ہے, اور یہ بتا رہے تھے کہ اس میں کوئی ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا جس کو ہم دور کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے وہاں سے چائنا سے انجینئرز بلائے ہیں. لیکن اب بھی میں آپ کو یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک اس بات کی کنفرمیشن نہیں ہوئی کہ ان بسوں میں دوبارہ آگ نہیں لگے گی. نہیں تو جو دوبارہ بسیں چلنا, عمران جو بسیں چلنا شروع ہوئی ہیں ان میں بھی اب بھی ایگزٹ کا کوئی ایسی صورتحال, ہنگامی صورتحال میں ایگزٹ نہیں ہے؟ جی بالکل نہیں ہے, ہنگامی صورتحال میں کوئی ایگزٹ نہیں ہے. اندر انہوں نے جو ایک ایمرجنسی کے لیے ہتھوڑا لگے ہوتے ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی آئے تو آپ شیشے توڑ کے یہاں سے نکل سکتے ہیں. تو اس میں یہ انہوں نے ایک چیز رکھی ہے, باقی اس میں کوئی ایسی اور انتظامیہ اس پر غور بھی کچھ نہیں کر رہی, انتظامیہ کا کوئی غور و فکر, کوئی ایسا چیک اینڈ بیلنس ہے اس معاملے پر؟ انتظامیہ کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ BRT کو کیسے شروع کریں. اللہ کر کے وہ شروع تو ہو گئی تھی, پھر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گاڑیوں میں جو فالٹ پیدا ہوئی اس کو کیسے دور کریں. یعنی ایک تو نقائص کا دور کرنا اور دوسرا
دوسرا وہ خوف ابھی برقرار ہے عوام میں کہ کہیں دوبارہ کچھ ایسی صورتحال نہ ہو جائے آگ لگنے کی؟ جی بالکل، وہ خوف اب بھی برقرار ہے، اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ پچھلے آپ اس کا دیکھ لیں کہ کتنے لوگ اس میں سفر کرتے تھے، اور اب دیکھ لیں کہ اس میں کتنے لوگ سفر کر رہے ہیں۔ صحیح، یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے انتظامیہ کے حوالے سے، اور عوام تو لازم بات ہے انہیں سوچنا ہی ہوگا، اور یہ خوف نکالنے کے لیے اچھا خاصا وقت درکار ہوگا۔ میں سجاد آپ سے ایک آخری سوال میرا ہے، محدود وقت ہے میرے پاس، لیکن سوال یہ ہے کہ پیرامیڈکس کا بھی احتجاج ہو رہا ہے، اس کا کیا معاملہ؟ بالکل، لیڈی ہیلتھ ورکرز کی جان چھڑائی حکومت نے، تو ابھی پیرامیڈکس جو ہیں وہ میدان میں آ چکے ہیں۔ مطالبے ان کے بھی کچھ اسی طرح کے تھے جس طرح کے ابھی پیرامیڈکس کے ہیں۔ پیرامیڈکس کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو یکساں جو ہے وہ انفراسٹرکچر جو ہے بنایا جائے، انفراسٹرکچر جو ہمارا خیبر پختونخوا کے جو ہیں وہ اس کے مطابق بنایا جائے۔ ان کا بیسک اسکیل جو ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ 12واں کیا جائے، اگر نہیں کرتے تو 3 ہفتے کی انہوں نے مہلت دی ہے۔ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ 11واں ہے، ابھی 11واں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں 3 ہفتے کو انہوں نے مہلت دی، اور یہ کہنا ہے کہ اگر نہیں مانی جاتی تو پھر ہم بھی وہ لیڈی ہیلتھ ورکر والا کام کریں گے اور ڈی چوک پہ آ کے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن یہ صرف اور صرف مجھے سیاسی موٹیویٹڈ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لگ رہا ہے کہ اس میں صرف اور صرف ان کا نہ 3 ہفتے بعد کوئی احتجاج کا کوئی مؤثر انہوں نے کوئی حکمت عملی دی ہے کہ کہاں پہ کیا جائے گا، کیا کریں گے۔ لیکن جو تمام پیرامیڈکس جو ہیں ہاسپٹل کے وہ ایک پیج پر بھی نہیں ہے۔ ایک جو ہے یونین کچھ کہتی، دوسری یونین کچھ کہتی، لیکن انہوں نے کل اپنا ایک شو آف کیا ہے، اور پیمس میں اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر نہیں مانے جاتے تو ہم اس پہ کریں گے۔ لیکن ابھی تک سروسٹرکشن کا بنا ہوا ہے، اور یہ باقی مطلب کہ لوگوں سے جو باقی اگر مثال ان کی لی جاتی ہے ہمیشہ جو اوپر ہوتے ہیں، اب انہوں نے یہ نہیں کہا بلوچستان کے مطابق کریں یا سندھ کے برابر کریں، انہوں نے یہ کہا کہ خیبر پختونخوا، لیکن یہ بھی ہوا پکڑ سکتا ہے، یہ معاملہ ہوا پکڑ سکتا ہے۔ لیکن ابھی سجاد، تک آپ کی آمد کا بہت شکریہ، وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی، اور عمران ایاز آپ کے بھی وقت اور تجزیہ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔